अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। CSS 2022 इस्लामिक स्टडीज़, इसका हम कंप्लीट क्या लें कि पेपर सोल्व करेंगे सिवाय 2 क्वेश्चंस के। उनका भी मैं कोशिश करूंगा सिंपल सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूंगा आपके साथ। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं स्टडी करना तो वीडियो को थोड़ी सी स्किप करके ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं आप। ठीक हो गया? कोशिश तो करूंगा ये छोटी और शॉर्ट सी एक वीडियो, लेकिन है ये कहने कि काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इस्लाम में ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट क्या है और बिलखुसूस औरतों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से वुमेन राइट्स, इनके ऊपर इस्लाम की क्या राय है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुरान और सुन्नत में शुरू दिन से इस्लाम ने औरतों को, मर्दों को, बल्कि तमाम इंसानों को बगैर किसी मजहब, रंग, नस्ल के और इलाके के उनको उनके हकूक दिए हैं और वोमेंस को भी उनके राइट्स दिए हैं। तो इमाम गजाली, जिनके डेट ऑफ डेथ था आप लाजमी याद रखें 1111, इन्होंने जो कुरान पाक में से कह लें कि मकासद शरिया जिनको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक लॉ, उनको आउटलाइन किया। तो वो ये वाले थे: राइट ऑफ रिलीजन, जिसमें बिलीफ है यानी कि मजहब की आज़ादी देगी लोगों को, तमाम लोगों को। लाइफ, हर बंदे को जिंदा रहने का हक दिया गया। इंटेलेक्ट, हर बंदे को अक्ल, शऊर, इल्म हासिल करने की आज़ादी दी गई। लिनिज क्या होता है? लिनिज यानी कि हर बंदे का एक हक है कि वो एक जायज़ तरीके से दुनिया में उसकी पैदाइश हो, यानी कि बाकायदा एक शादीशुदा जोड़ा है तब भी वो कह ले कि पैदाइश किसी इंसान की होगी। यानी कि हर बंदे को ये एक हक दे दिया गया। ये नहीं कि आज वेस्टर्न में जिस तरह आज़ादी है, किसी को नहीं, मोस्टली लोगों को किसी को अपने वालिद का नहीं पता। तो ये वाला जो हक है ये इस्लाम ने दिया सबसे पहले। एंड प्रॉपर्टी और जायदाद रखने का हक भी इस्लाम ने दिया। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम रिलीजियस। अच्छा, मुसलमानों और अच्छा मैं इस चीज़ को भी साबित करूंगा कि मुसलमानों यानी कि इस्लाम ने, आज जो लोग कहते हैं इंसानी हुकूक की जो बात की जाती है, तो वो तमाम के तमाम इस्लाम ने पूरी दुनिया के लोगों को दिए हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं। तो उसको मैं बस साबित भी करूंगा। वेस्ट में जब तारीकी थी, बिल्कुल अंधेरा था, कोई इंसानियत नहीं थी, तो इस्लाम का एक कह लें कि सूरज उभरा जिसने पूरी दुनिया में तारीकी को ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जब मुसलमान उरूज पर थे, ठीक हो गया, तो अब आपको पता है कि क्रूसेड्स हुई, ईसाइयों और मुसलमानों में जो जंगें हुई, वो फर्स्ट क्रूसेड कौन सी थी? 1096 में, और फोर्थ है 1202 में। और मैग्ना कार्टा का बिल का पास किया, जो वेस्टर्न में कहा जाता है फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स, जिसको कहा जाता है कि भाई वेस्टर्न दुनिया में इसको फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, यानी कि इंसानी हकूक की पहली दस्तावीज। तो ये 1215 में हुई। इसका आगाज, इसकी हेडिंग देख ये देखना, इमाम गजाली ने 1111 में, यानी मुसलमान बहुत ज्यादा तहजीब और सकाफत में तरक्की कर चुके थे, उन्होंने बाकायदा किताबें इस चीज़ के ऊपर लिखी थी और इस चीज़ को साबित किया था, और मकासद शरिया वगैरह हर चीज़ आम थी। जब ये जंगें हुई, ये देखें ना, 1096 से लेके 1202 के दरमियान, तो मुसलमान और ईसाई एक दूसरे को इन्होंने करीब से देखा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के कैदी भी बन जाते और जसूस बनकर भी जाते थे। और इनके जो नाइट्स थे ईसाइयों के, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा काबिल लोग थे। जब ये यहाँ पर गिरफ्तार भी हुए और इसके अलावा जसूस बनकर भी आए, तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों के जो हुक्मरान है वो ईसाई हुक्मरानों की तरह नहीं है। अगर मुसलमानों के इलाकों में किसी मुसलमान आम आवाम के साथ, आम आदमी के साथ अगर कोई नाइंसाफी होती है, तो वो हुक्मरान वक़्त के खिलाफ भी अदालत में रुजू कर सकता है, और अदालत उस हुक्मरान को बुलाएगी और उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। और यह तरीका वेस्ट में यानी कि ईसाई ममालिक में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वेस्ट का मजहब उस वक्त ईसाई था। तो ये देखे ना, ये जंगें हुई, सारा कुछ, ये तकरीबन 200 साल का अरसा बनता है। 200 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। तो इस दौरान जब उनके इलाकों में ये खबरें फैलना शुरू हुई, तो उनके लोगों ने भी अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। तो बहुत ज़्यादा जब उन्होंने आवाज़ उठाई, तो जॉन किंग जो था उस वक्त का, उसने एक बिल पर, दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिसको उन्होंने फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स कहा 1215 में। यानी कि इससे आप देखें ना कि मुसलमानों की वजह से उनमें ये राइट्स है। और ये देखें, रिलीजन, लाइफ, इंटेलेक्ट, लिनेज एंड प्रॉपर्टी, ये हुकूक जो आउटलाइन किए हैं। इसी तरह ये जो फादर ऑफ लिबरलिज्म जिसको कहा जाता है, यहाँ से इनका कहते हैं वेस्ट में
انسانی حقوق کا آغاز ہوا، جان لاک، اس کو فادر آف لبرلزم بھی کہا جاتا ہے. سوری اس کو نہیں کہا جاتا، سوری مسٹیک. اچھا، اس نے آؤٹ لائن کیے جو بیسک ہیومن رائٹس نے 3 آؤٹ لائن کیے، لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی. یہ سیم وہی رائٹس ہیں جو مقاصد شریعہ میں امام غزالی نے بھی آؤٹ لائن کیے تھے، جو کہ قرآن پاک میں دیے گئے ہیں. اچھا، وہ دونوں تو سیم ہو گئے، لائف اور پراپرٹی تو ہوگی. جو لبرٹی ہے یہ ایک انہوں نے نیا کنسیپٹ دیا، جو کہ اسلام میں یہ ادھر جو 5 رائٹس ہیں ادھر یہ ان کو نہیں ڈسکس کیا گیا. تو اس کی بھی کنفیوژن یہیں پہ دور کر دیتا ہوں. لبرٹی اسلام میں بھی ہے، لیکن اس میں جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ویسٹ میں تو ان کا کوئی بھی، وہ کہتے ہیں مذہب ایک الگ چیز ہے، ہم ان لوگوں کی حکومت بنائیں گے جس طرح میجورٹی ٹائپ، کہ جو مرضی ہم چاہے قانون بنائیں. یہ جسٹ لائک اس طرح کوئی بھی ہم قانون بنائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی ریلیجن نہیں، اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اس مسلمانوں میں، اسلامک اسٹیٹ میں سوورن کون ہے؟ اللہ المائٹی، اللہ عز و جل سوورن ہے. جو بھی لا بناتی، جس طرح ہم ڈیموکریسی ویسٹرن میں لا بنانے والے لوگوں کی میجورٹی ہے، لیکن یہاں پر میجورٹی نہیں ہے مسلمانوں میں کہتے ہیں میجورٹی اللہ تعالیٰ کی ذات، سوورینٹی جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی لا بنائے گا. تو وہ کیسے لا بنائے گا؟ وہ جو اس کی شریعت ہے، قرآن و سنت، اسی کے مطابق جو لا ہوگا، جو بھی مسلمان کو فیصلہ کرتے اگر اس کے مطابق ہو جائے تو وہ لا ہو جائے گا. ادروائز اگر وہ اس سے کنٹراڈکٹ ہو جائے تو وہ لا نہیں رہے گا، وہ غیر اسلامی، غیر شرعی ہو جائے گا، اور اس طرح وہ کینسل ہو جائے گا. اور چلے یہ تو میں نے آغاز بتا دیا کہ انسانی حقوق، کیونکہ کوئی بھی کویشچن آتا ہے تب سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈسکس کرنا آتا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہے، اس کے بعد اسلام میں انسانی حقوق کیا ہے، اور اس کے اسلام میں وومن رائٹس کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بالکل ڈیٹیل میں جا کے جیسے سمجھا دوں. مسلمانوں اسلام میں نے دیکھے نا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھے نا، پوری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گورا کالا کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے علاوہ ٹریٹی آف مدینہ دیکھ لیں، میثاق مدینہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ان کو باقاعدہ آپ سٹڈی کریں. میری پچھلی ویڈیو میں بھی ہے، میں مزید اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو بھی بناؤں گا کہ کس طرح نن مسلمز کو بھی رائٹس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح آپ نے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، پوری دنیا کے لوگوں کی بات کرنی ہے، صرف ایک علاقے کے یا ایک مذہب کے لوگوں کی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جو ویسٹرن میں لبرٹی کا جو آزادی رائے کے نام پر وہ جو کرتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، کسی کے مذہب کو، کسی کو بھی وہ ڈسرسپیکٹ کر دے، کسی کے انبیاء کی گستاخی کر دے، یا حتیٰ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی وہاں پر وہ ایسی ویڈیوز، تصاویر بناتے ہیں کہ علمان الحفیظ، یعنی کہ وہ بہت زیادہ آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں میں. تو ان چیزوں کو دوبارہ سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسلام گیو بیسک رائٹس ٹو آل ہیومنز. اچھا، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قبیلے اور قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہو جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. حالانکہ چاہیے تو مجھے یہ کہ میں ویڈیو کو بہت آہستہ اور باریکی سے سمجھاؤں، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. یہ اس کی انگلش ہوگی اسلام. اچھا، اسلام نے عورت کو شروع دن سے دیکھیں نا حق وراثت دیا، جو کہ آج تک بھی اسلامک اسٹیٹ میں بھی یہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے لوگ خود دین اسلام سے دور ہیں. اس میں دین اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری غفلت ہے، مسلمانوں کی کہہ سکتے ہیں، لیکن ریلیجن کو آپ اس میں بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ آپ یہاں پر فالوورز کو بلیم کر سکتے ہیں اگر کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، میرج، شادی کی آزادی، پراپرٹی رکھنے کی آزادی، ڈاور، اس کے علاوہ اپنے خامند کی کو رضامندی سے بلکہ وہ شادی کرے گی. ٹھیک ہے، خلا کی اس کو آزادی دے گی. مینٹننس جو ہوتا ہے، نان و نفقہ جس کو کہتے ہیں، یہ شروع دن سے اسلام نے دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ کہیں بھی یہ چیزیں شروع سے نہیں تھی. آج تقریباً 100 سال پہلے یا کہیں اس سے بھی کم عرصے پہلے لوگ جائیداد رکھنے کا حق دیا گیا. ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں آپ جنڈر سٹڈیز میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے شروع دن سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس چیز کو ڈسکس کیا. اچھا، کیوں نہیں دیا جاتا مسلمان علاقوں میں؟ کیا وجہ ہے یہ چیزیں کیوں امپلیمنٹ نہیں اس کی؟ یہ لیے میں نے یہ ریزنز لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
سوشل، جس طرح وہ کہتے ہیں آج کل یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہے کہ عورتوں کو پردہ، چار دیواری اور وراثت میں آدھا حق کیوں دیا گیا ہے، اور ان کی گواہی کو ایک کیوں، دو کو کیوں مانا جاتا ہے بلکہ مردوں کی ایک، اس کے علاوہ پردہ ہو گیا، اس کے علاوہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادی، یہ والی پوری ڈسکشن بہت زیادہ کی جاتی ہے لبرل اسکالرس کی طرف سے. تو اس سے یہی ہے کہ عورتوں کو جو سب سے پہلی میں آپ کو بات بتاؤں، جو قرآن پاک میں کوئی چیز آ گئی نا، ہم نے اس کو بغیر کسی وجہ کے تردد کے اس کو بلیو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، سب سے پہلی. اس کے بعد اگر آپ کسی کا کہہ لیں کہ بہت زیادہ اچھی کمانڈ ہے یا اس پر اللہ کی رحمت ہو تو وہ ان چیزوں کو مزید ڈسکس کر سکتا ہے. ادروائز ہر پرسن ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتا کہ پردے کو حکم کیوں ہے کیوں نہیں. تو سب سے پہلے مسلمان کا مطلب ہے تسلیم کرنا. ٹھیک ہو گیا. وومین ہیو ہاف شیئرز بٹ رائٹ. اچھا، ان کو اگر آدھا حق دیا جاتا ہے تو دوسری طرف ان کو ڈوری بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، جہیز وغیرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مرد اس کو دیتا ہے نکاح کے وقت. اچھا وہ ہو گیا. اس کے علاوہ حجاب از اوبلیگیٹ. اچھا حجاب دیکھیں نا، عورت کو ہراسمنٹ سے بچاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ پولگمی. اچھا، اسلام میں کہیں پر بھی ایک سے زیادہ شادی کے مردوں کو چاروں کو بالکل ہی اس کی انکریج نہیں کیا گیا، لیکن اجازت دی ہے کسی خاص سرکمسٹانسز میں. آپ دیکھیں نا جنگ احد میں جب بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے تھے تو ان کی جو بیوائیں تھیں اور بچے تھے، تو اس لیے قرآن پاک میں اس موقع پر یہ آپ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کو کنٹیکسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کب یہ اتری ہے. تو مسلمانوں کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ اگر آپ ان میں انصاف کر سکتے ہیں تو تب آپ ایک سے زیادہ 2 3 یا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں شادی. لیکن یہ یاد رکھیں آپ نے جسٹس کرنا ہے. اگر آپ کو ڈر ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ بھئی انصاف ہم نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں اس چیز سے تو رہنے دیں، ایک ہی شادی پر اتفاق رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اسی ہم کنٹیکسٹ کو لے کر چلیں سیکولرز کی کہ 4 کو انکریج کیا گیا تو بھئی ایسا دیکھیں نا، تو اس کے لیے پوری دنیا میں پرسنٹیج کیا ہوگی وومن اور میل اور فیمیل کی، تو کہہ لیں کہ 48 to 52% ہے. ٹھیک ہوگی. تو ایسا ممکن بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیر شوڈ بی وومن امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن اویئرنیس اینڈ کمپینز. وائلیشنز اگینسٹ وومن رائٹس مسٹ بی پروہیبٹڈ. اسٹرکٹ لا ٹو پنش ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. In Pakistan, right to inheritance, marriage, dower, maintenance, etc. is secured through law, but the only hurdle is lack of information among the followers of Islam. اچھا، کوشچن نمبر 3 کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. رائٹ ڈاؤن دا مین پرنسپل آف اسلامک اکانومکس. اسلامی معیشت کے رہنما اصول کیا ہیں اور یہ جو موجودہ دور ہے ان کے جو معاشی مسائل کا حل کیسے ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرنسپل آف اسلامک اکانومکس کیا ہے. اسلام کے بنیادی اصول کیا ہے. سب سے پہلے کہ اسلام تجارت کا حوصلہ افزائی کرتا ہے، بزنس کا، اور اس کے علاوہ ایکسچینج جو تبادلہ، زرعی تبادلہ جو بھی، اس کا حوصلہ افزائی کرتا ہے. ٹھیک ہوگا. اسلام سود کو بالکل منع کر دیتا ہے، بالکل کوئی بھی اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں. اور اس کے علاوہ جو ہورڈنگ جس کو کہتے ہیں، جو غلہ اپنا سیو کرتے تاکہ جب ریٹ زیادہ ہو جائے، چیز مہنگی ہو جائے تو ہم اس کو نکالیں تو بیچیں اس کا. ڈیکریز الینیشن آف پیپل ان سوسائٹی. لوگوں میں سوسائٹی میں اس طرح کی کیا ہوتا ہے، احساس محرومی کو ختم کرتا ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن آف سورسز آف انکم امنگ سٹیزن. زکوٰۃ اینڈ صدقہ ٹو برنگ مارجنلائزڈ پور سیکشن آف سوسائٹی ان اے گڈ کنڈیشن. ایریڈیکیشن آف پاورٹی. اکانومک انٹیگریشن وچ انکریز میوچل ڈیپینڈنس. ٹھیک ہو گیا. یہ اسلامی اکانومکس کے سنہری اصول ہیں. آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں، ہم چلے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام ایک سسٹم کیوں پوری دنیا کے معاشی مسائل کا حل ہے، تو اس کے لیے ہم کو اس چیز کو ثابت کرنا پڑے گا. اور پوری یہ ڈسکشن اسی کے اوپر کی گئی ہے. میں نے لکھ تو لیا، میں اگر اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ تو مجھے خود نہیں پتا یہ میں نے کہاں سے شروع کیا. چلو میں سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں. اب آپ کو کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں کون کون سے سسٹم نافذ ہیں یا جو پریکٹیکلی کیے جا بھی رہے ہیں کسی خاص علاقے کے اوپر. تو 2 ہی ہیں. سب سے زیادہ جو ایک چیز ہے سسٹم وہ ہے کیپٹلزم. ٹھیک ہو گیا، سرمایہ دارانہ نظام. اور دوسرا ہے کمیونلزم، کمیونسٹ سسٹم.
سرمایہ دارہ نظام میں کیا ہوتا ہے، سرمایہ دار جو لوگ ہیں وہ اپنا سرمایہ بڑھاتے ہیں، ان کی بالکل آزادی ہو، ہر قسم کی وہ پالیسیز لاتے ہیں جس سے ان کا سرمایہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور کمیونسٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے، جو اسٹیٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جس میں کہ جس طرح چائنا دیکھ لے اور رشیا وغیرہ، یہاں پر رشیا میں تو کہہ لے کہ انہوں نے USSR ختم ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی وہاں پر وہ سسٹم ہے، اور چائنا میں بہت حد تک ہے۔ یہ دونوں سسٹم نے انسان کو بالکل فائدہ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، کیپٹلزم بینیفٹ ٹو اسپیسیفک۔ اچھا، ان دونوں میں ایک جو اسپیسیفک گروپ ہے صرف اسی کو بینیفٹ ہوتا ہے، جو انویسٹرز ہیں کیپٹل سسٹم میں اور بزنس مین، وہ مزید زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو کمیونسٹ سسٹم ہے وہاں پر جو ایک خاص پارٹی، آپ چائنا میں دیکھیں نا، وہاں کی جو پیپلز ریپبلک آف چائنا، ان کی جو پارٹی ہے چائنا کمیونسٹ پارٹی، وہ دیکھیں نا، ان کے جو ممبرز ہیں، جو اس پارٹی کے ورکرز ہیں، ان کے آپ حالات دیکھیں اور ان لوگوں کے دیکھو جو ان کے ممبرز نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح دونوں نے اپنے کوئی خاص مقاصد پورے کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی اکانومی سے انٹرسٹ، اچھا اسلام، لیکن اسلام میں کیا ہوتا ہے، اسلام نے سود کو بالکل ختم کر دیا اور ہورڈنگ کو ختم کر دیا، یعنی کہ جو سامان اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن کیپٹل سسٹم اور کمیونل سسٹم میں اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جس سے کہ امیر طبقہ مزید امیر ہوتا ہے اور غریب مزید غریب۔ اور اس کے علاوہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا سسٹم لگایا، 2.5% زکوٰۃ، اچھا 2.5% زکوٰۃ اگر بالکل لوگ دینا شروع کر دیں تو بالکل غربت ختم ہو جائے گی۔ آج کل آپ کو اکثر اسکالرز ملیں گے کہ بھئی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں پاکستان میں، بینکوں میں آٹومیٹک کٹ جاتی، پھر بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے تو ایک خاص گروپ ہے، ایک مسلک ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت زیادہ وہ ان دنوں میں سٹرائکس وغیرہ ہوئی تھی، تو اس لیے اس مسلک کو، جس طرح کے فقہ جعفریہ ہو جائے، اہل تشیع جو ہیں، انہوں نے اس چیز کو منع کیا تھا۔ تو اس طرح جو بندہ بھی اہل تشیع، ان کے بینک اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ نہیں کٹتی، اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی جو اس مسلک میں سے نہیں ہیں، وہ بھی خود کو وہ ظاہر کروا کے روک دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایسے لوگ جن کی کٹتی بھی ہے، وہ کوئی بینک جو مینیجرز ہیں ان کو باقاعدہ طریقہ بتاتے ہیں کس طرح آپ نے چیک بک کے اوپر لے لینی، بعد میں پھر اگلے دن جمع کروا دینی، کیونکہ یہ رمضان سے کچھ دن پہلے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بینکوں میں تو نہیں ہر پرسن نے اپنی تمام کی تمام جائیداد رکھی ہوتی، سونا وغیرہ جو بھی ان کی جائیداد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے یہاں رجحان ہی نہیں ہے، وہی بات کے دین سے دوری ہے، ورنہ اتنے امیر لوگ ہیں کہ اگر ان کی زکوٰۃ ہی صرف نکالی تو یہاں سے غربت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، 2.5% ہے، حالانکہ اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو۔ اس کے علاوہ اگر جو گورنمنٹ جو کلیکٹ کرتی ہے تو اس کو ڈسٹریبیوشن اتنے ریگولر وے سے کرتی ہے کہ کسی کو 2,000 جا رہا ہے، کسی کو 5,000 جا رہا ہے۔ بتائیں اتنی مہنگائی میں اگر آپ کو 10,000 بھی زکوٰۃ دی جائے کسی پرسن کو جس کو لگتی ہے، تو وہ 10,000 سے کیا کرے گا؟ اور اسی طرح اگر کوئی سمجھدار بندہ ہو اور اپنے علاقے میں اکٹھی کریں، کسی غریب کو آج کے دور میں کم از کم 50,000 سے لاکھ روپے کی رقم سے کوئی چھوٹا بہت کاروبار کروا سکتا ہے، کوئی کاروبار یا کوئی کام گھریلو صنعت کاری وغیرہ وہ لگا سکتا ہے، اور اس سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر گورنمنٹ 2,000 5,000 یا اس طرح کی اسکیمیں نکال کے لوگوں میں بانٹے گی تو اسے غربت تو نہیں کبھی بھی ختم ہوگی۔ وہ لائیں گے بھائی سگریٹ ایک پی لی، ایک کوکا کولا کی بوتل لائی، وہ بل بانٹ کے کھا جائیں گے وہ جو مستحق لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ Muslim living in countries are not forced to follow the Islamic countries has enforced this law by force. اور اس کے علاوہ اسلامک کنٹریز میں اسلامک لا کو بائی فورس بھی لاگو نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ کنکلوژن، نان اسلامک اکانومی سسٹم ہیز بینیفٹ the rich class which has become richer through interest savings and hoarding on the expense of poor class which has deprived of their basic needs and rights. On the other hand, Islamic economy encourages trade and business which provides jobs to the jobless. Zakat is the best tool to integrate in this society and to make the life peaceful and اچھا کوشچن آ گیا، کوشچن نمبر 4، اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ اجتہاد بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اگر آپ اس کو اچھا میں اس کو سمپل الفاظ میں ڈسکس کروں گا۔ اچھا سر، اس کی ضرورت ہے اہمیت اور اصول و ضوابط پر بحث کریں۔ اچھا،
اچھا یہ دو کہہ لیں کہ ان کی جو یہ ان دونوں کہہ لیں کہ علماء ہیں جو بھی اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، تو میں سادہ الفاظ میں اس کو مزید ڈیفائن کروں گا۔ اجتہاد ہوتا پتہ کیا ہے؟ جب دین اسلام آیا تھا تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، اللہ کا قرآن پاک تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بہترین تشریح قرآن پاک کی کرتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو گوڈ گفٹڈ تھا، کیوں نہ کرتے، اور ان کے بعد کسی میں بھی وہ کہہ لے کہ کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں تھی، نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے ہی کے پاس یہ اتھارٹی تھی۔ اور ان کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد جب نت نئے مسائل آئے تو اصحاب رسول سے لے کر آج تک ان کو علماء کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ کوئی نیا مسئلہ آ گیا، اس میں قرآن پاک کے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل ہیں، جو حدیث مبارک ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی دلائل لے کر اس کو ملانا کہ اگر یہاں پر اس طرح کا حکم تھا تو یہاں پر بھی تقریباً اس طرح اپنی عقل کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا، اور وہ فیصلہ شریعت سے بھی نہ ٹکراتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں دوبارہ بتا دوں، نئے آنے والے مسائل کے بارے میں شرعی حکم اور وہ حکم قرآن و سنت سے بھی نہ ٹکراتا ہو، اور یہ جو حکم لگانے والا ہے مجتہد جو ہے یہ اپنی عقل بالکل بہت زیادہ استعمال کرنے کے بعد اجتہاد کرتا ہے۔ اچھا اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر لی ہے، نہیں، یہ کسی نئے مسائل کا قرآن و سنت کے مطابق حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اگر کوئی چیز قرآن اور سنت میں ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حکم لگایا جائے گا، کیونکہ کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں اور اب نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں تب نہیں تھیں اور اب ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حدیث رسول سے اس کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم قرآن و سنت میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، لیکن اگر تم ان میں حکم نہ پا سکو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا نمبر، اور سب سے زیادہ جو مشہور حدیث ہے وہ یہی ہے، سنن ابی داؤد۔ آپ صرف اتنا لکھنا ہے اپنے حوالہ، یہ اتنا زیادہ آپ کو شاید یاد نہ ہو، تو اور حدیث کا مفہوم آپ لکھ دیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ ہر بندے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں کہ سیم ایز اٹ از یاد کرے، تو آپ اس کو وہاں پر ایسے لکھیں پیپر میں کہ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ مفہوم کا مطلب اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ آپ وہاں پر جا کر کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی کتاب قرآن پاک سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہ مسئلہ وہاں سے بھی نہ ملا تو عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر فرمایا اگر وہاں سے بھی یہ مسئلہ نہ ملا، یعنی کہ میری سنت سے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اس مسئلہ کو حل کروں گا۔ کہا تھا انا اجتہدو، میں اجتہاد کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور اللہ کا شکر ادا ہوتے فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کے قاصد سے وہ بات کہلوائی جس کو سن کر تیرا پیغمبر خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ صرف اس کو سمپل الفاظ میں ایسے لکھ سکتے ہیں کہ جب یمن کا گورنر بنا کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن پاک سے۔ اگر پوچھا وہاں سے بھی نہ ملا تو فرمایا قرآن و سنت سے۔ فرمایا اگر وہاں سے بھی نہ ملا تو فرمایا کہ میں اس مسئلہ کو اپنے عقل سے، اپنی رائے سے حل کروں گا۔ ٹھیک ہو گئی؟ وہاں پر میں اجتہاد کروں گا۔ اچھا مجتہد کون ہوتا ہے؟ کون اجتہاد کر سکتا ہے؟ یہاں پر ہر بندہ یہ نہ سمجھے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اس کی باقاعدہ خصوصیت ہے، وہ یہ لکھی ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر اس کو بالکل عبور ہے، عربی زبان آتی ہے، کیونکہ عربی زبان کو سمجھنے والا ان کے لہجے کو سمجھنا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ، کچھ ایسی آیات ہیں جو ناسخ ہو چکی ہیں اور منسوخ ہے، اس کے علاوہ ان کا کنٹیکسٹ کیا ہے، کس ماحول میں وہ اتری ہیں، کس دوران وہ حکم آیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اجماع صحابہ رسول کی تائید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اجتہاد کیا تو تمام صحابہ کو اس پر اجماع ہوا، اس کو اجماع صحابہ رسول، اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے مجتہد کو۔ تابعین، تبع تابعین، یہاں پر اور آنا تھا،
اور ماضی کے آئمہ و مجتہدین کی رائے سے واقفیت ہوتا ہے، کیونکہ ہر آنے والے مجتہد کو چاہیے کہ اپنے جو ماضی کے جو مجتہدین ہیں ان کی رسپیکٹ کرے، ان کے اگینسٹ مت جائے، بنیادی شرعی نکات سے واقفیت رکھتا ہو، خاص طور مقاصد شریعہ، ٹھیک ہو، جن کا میں نے اوپر ڈسکس کیا، مذہب کی ذاتی زندگی، عقل، وراثت اور جائیداد کا حق۔ یہاں پر میں نے وراثت لکھا ہے، یہاں پر میں نے لکھنا تھا لینیج جو، ٹھیک ہو گیا، میں جو باقاعدہ وراثت یہ بیسیکلی کہ ایک جائز طریقے سے کسی کی پیدائش ہو، دیانت دار اور نیک ہو، شریعت کا پابند ہو۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں شریعت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں ہے، شروع دن سے ہو رہا ہے۔ اجتہاد کی دو اقسام ہیں، جو اجتہاد بند ہوا ہے وہ اجتہاد کلی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے نماز کے مسائل، ٹھیک ہو گیا، نماز یا حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، ان تمام مسائل کو جو آئمہ اربعہ ہیں انہوں نے بالکل اچھے طریقے سے ڈسکس کر دیا، اور کوئی بھی اس کا کہہ لیں کہ کارنر نہیں ایسا بچا جہاں پر مزید ڈسکشن کی تحقیق کی ضرورت رہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان مسائل میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کیا گیا تو اس سے فساد برپا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے محمد بن عبد الوہاب جو تھے، جو وہابی مذہب کے پیشوا تھے، تو میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ چیز ناگوار گزرے تو پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں، جو وہابی مذہب کے جو پیشوا تھے محمد بن عبد الوہاب جو تھے، یہ علاقہ نجد سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے علاوہ تمام امت کو مشرک کہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آج کل جو سعودی عرب میں حکومت انہی لوگوں کی تھی، اور انہوں نے اپنے علاوہ جو اہل سنت ہو جائے اہل تشیع، جو بھی ان کو کافر کہا، مشرک کہا ان کی جائیدادیں ہمارے اوپر حلال ہیں، ان کی عورتیں ہمارے اوپر حلال ہیں، اور جو وہاں پر اہل سنت کی جو حکومت تھی وہاں پر ان کے جو امام تھے شاید مسجد حرم کے تھے، ان کو وہیں پر ذبح کیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور اہل سنت کی ہزاروں مساجد کو مسمار کیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہسٹری ہے، اس کے اوپر اگر کسی کو بھی کنفیوژن ہو تو وہ اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہے مجھ سے۔ اچھا، اتحاد جزوی، اتحاد جزوی کے اوپر کبھی بھی کوئی پابندی نہیں رہی، ٹھیک ہو گیا، جیسا کہ آج کے دور میں سودی بیان کاری کے مقابلے میں اسلامی بینکنگ سسٹم کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور اگر اتحاد کلی بند بھی ہوا تھا تو اس کے پیچھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے اسے اپنے لیے یوز کرنا شروع کر دیا تھا اور فلاسفر نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، حضرت علی پہ اوپر جو شرک کا فتویٰ لگایا تھا خوارج نے، وہ اجتہاد ہی کیا تھا انہوں نے، لیکن وہ اجتہاد ان کا بالکل غلط تھا۔ اور آج کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں نا، بینکنگ ہو جائے، جس طرح بیمہ ہو جائے، آن لائن خرید و فروخت، اور غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں، تو ان کا حل بھی علماء کرام آج کے دور میں کر رہے ہیں، اور اس کو اجتہاد جزوی کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ کہیں بھی فتویٰ لینے جائیں تو اس کے اوپر جو، کیونکہ نیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آلریڈی فتویٰ موجود ہو تو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہوگا۔ اچھا، عقیدہ رسالہ سے کیا مراد ہے، تو یہ بہت زیادہ لینتھی ویڈیو ہوگی، کائنڈلی آپ اس کو خود ریڈ کر لیں، روک کے ویڈیو کو ریڈ کر لیں، کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک میسنجر ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے اور لیڈر ہوتا ہے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ نیسیسٹی آف پروفٹ ہوڈ کیوں ہوئی، وہ یہ میں نے لائنیں لکھی ہیں، اس کو دیکھ لیں آپ، کہ اسلام جو آدمی ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز سرچ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جب اس سے زیادہ قابل کوئی پرسن ہوتا ہے تب بھی وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس لیے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ بہت اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن، آپ اس کو بھی کائنڈلی ریڈ کر لیں، دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ تو اسلام میں کہیں پر بھی پوری آپ قرآن و سنت دیکھ لیں، کہیں پر بھی اسلام کو دین نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہو گیا، اسلام کو مذہب نہیں لکھا گیا، اسلام کو ہر جگہ صرف اور صرف دین ہی لکھا ہے، ان الدین عند الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہو۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، دین ایک مکمل ہے، کل ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مذہب کیا ہے، ایک جز ہے۔ مذہب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی کو جو آئمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تحقیق کی
اس سے 4 مذاہب وجود میں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، اور اسی طرح اہل تشیع میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے امام تھے. ان کی جو مذہب جو انہوں نے کی تحقیق کے بعد جو مذہب وجود میں اس کو اہل تشیع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. جب ایک مجتہد اجتہاد کلی کرتا ہے تو اس سے ایک فقہ یعنی مذہب وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، لگی سمجھ آپ کو مذہب اور دین میں کیا. دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور اس کی تشریح مختلف کہلے کو اس وقت کے جو آئمہ تھے، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. مذہب بھی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ دین ایک مکمل جو دینی اور دنیاوی، ٹھیک ہے، اور آخرت تمام گوشوں کو محیط کیے ہوئے ہے. لیکن مذہب کیا صرف کچھ عبادات، یعنی کہ ہمارے اہل سنت میں دیکھیں نا، حناف جو ہیں وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اور اسی طرح میرے خیال سے مالکی ہیں جو، یا حنبلی ہیں، امام میرے خیال سے مالکی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، سارا کچھ مانتے ہیں، ان کی بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں، کسی قسم کی بھی ان کے اوپر نہ تو ہم کرٹیسزم کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان تک جو حدیث پہنچی یا جن حدیث کو انہوں نے زیادہ مضبوط سمجھا، ان کے مطابق ہاتھ وہ اوپر باندھتے سینے کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ بالکل ان کا احتجاج ان کے نزدیک ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کے تقریباً اہل سنت کی میجورٹی ان کو فالو کرتی، حالانکہ وہ بھی حنفی نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا، ان چیزوں کو اپنے اس طرح کرٹیسزم، وہ لوگ جو کہ دین کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس طرح کی وہ کہہ لے کہ مغلظات میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے آپس میں اس طرح تضاد ہے. کوئی کسی کا تضاد نہیں ہے. اہل سنت میں تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے لوگ کوئی اگر 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بنا لے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ پورے کے پورا مسلمان ملت ٹوٹ چکی ہے. نہیں، جو اہل سنت میں آج بھی جو بیسک جو کنسیپٹ ہیں وہ یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. مذہب میں دین کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، کیونکہ اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان پر عمل کرنا اس لیے ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ ان میں اجتہاد کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اجتہاد کو ہی آپ نے یاد رکھنا ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے. لیکن دین اسلام میں اجتہاد کی اجازت ہے کہ آپ نئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح حل کر سکتے ہیں. اس طرح اسلام آج بھی تازہ ہے، بالکل شروع دن کی طرح. لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں وہاں پر اس طرح کی آزادی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ دین جو ہے صرف ہمارا سماجی مسئلہ ہے، ہمارا جو ذاتی مسئلہ ہے، اس کا اسٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نا، ویسٹ میں انہوں نے اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو مادہ پرستی میں جتنی ترقی کی، ان کا خاندانی، سماجی، روحانی، اخروی نظام سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا. انہوں نے صرف اور صرف دنیاوی جو ظاہری ترقی آپ ان کو نظر آتی ہے، ان کا خاندانی نظام کچھ ہی نہیں. آپ دیکھیں وہاں پر کوئی ماں باپ بہن بھائی اس طرح کا نہیں ہے جو یہاں پر نہیں صرف بلکہ تمام مسلم دنیا میں ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ انہوں نے خود سے اتحاد کیا، بلکہ مذہب کو تو بالکل سائڈ پر ہی کر دیا نا. اچھا، مختلف مذاہب ایک وقت میں اکٹھے تو رہ سکتے ہیں، لیکن دین صرف ایک ہی رہ سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح سرمایہ کاری نظام اور کیپٹلزم ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح دین اسلام بھی دوسرے ادیان کی طرح نہیں اکٹھا رہ سکتا. کیونکہ دین کو اپنے اگر نافذ کرنا ہے تو وہاں اس کو لا آف اسٹیٹ بنانا پڑے گا. آپ دیکھیں نا، برطانیہ کی جب حکومت آئی بر صغیر میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مذہبی آزادی ساری آزاد ہیں، آپ کریں سارا کچھ، اپنی مذہبی عبادت رسومات کریں، لیکن جو لا آف اسٹیٹ ہوگا وہ ہمارا برٹش کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو آج بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن ان کو لا آف اسٹیٹ سے ڈیفرنس ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر نظام حکومت اللہ تعالیٰ کا آ گیا تو وہاں پر سود کی ممانعت ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ہر قسم کی جو غلط چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو یہی ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے، اور اسی کے اوپر ان کی میرے خیال سے ان کا مجھے نام تو نہیں آ رہا ہے، بہت مشہور نام ہے، جنہوں نے لکھا تھا کہ کلیش آف سیولائزیشن، ہنٹنگسٹن ہے شاید ان کا نام، پی ہنٹنگسٹن. ٹھیک ہو گیا. تو کائنڈلی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک نیکسٹ ویڈیوز پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.